बारात होए बारात, वमा अदराक मल बारात, और तुमको क्या बात है बारात किसको, बारात रात के साथ, 2-2 रात, 3-3 रात, 5,000, 6,000, 4,000, 2,000, 1,500, 100, 200 की बारात कहां जा रही है? फौजे से बर्बाद जा रहे हैं, ब्याह करने, ब्याहने जा रहे हैं। ये सारे काफिराना हिंदुआना रस्म और रिवाज है। इस्लाम के अंदर इसका कोई गुंजाइश, ये हराम है। अगर कोई तुम्हें आइंदा बारात के लिए बुलाए तो मा सलामा, जाओ अपनी बारात लेकर के अपना जहन्नम बनाओ, हम नहीं जाते, चाहे तुम्हारा अपना सगा ही क्यों ना। बारात के नाम पर कुछ लोग दुल्हन वालों की हैसियत ना होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी बारातों के मुतालबे करते हैं। दुल्हन वाला कह रहा है भैया चलो थोड़ा ही है, वो तो चाहता है नहीं हमारे इतने आदमी आएंगे, खाना पीना तुमको करना है, हमारी इज्जत रख लेना। अच्छा क्या क्या चाहिए वो लिस्ट, भाई हमारे बारातियों को खुश कर देना, बस यही बहुत बड़ी बात। पीछे से बैग से वो पूरी लिस्ट आती भी है, ये जहेज चाहिए, ये कार चाहिए, ये बंगला चाहिए, ये मैं इसको क्या कहूं, ये मर्द है जो मांग रहा है, जहेज मांग रहा है, फकीर कल्लाद भिखारी, ये इंटरनेशनल भिखारी, हमारे मुल्कों का नेशनल भिखारी जहेज मांग रहा है, घोड़े जोड़े मांग रहा है, इतने जेवर, इतने पैसे, इतने मोटरसाइकिल नहीं, आजकल 4 व्हीलर चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सबसे डिमांड होते हैं। हराम है, अल्लाह की कसम, ये जुए और सट्टे से बदतर हराम है। ये आसान तरीके से तुम जो बाप को मखरूज बना करके उनकी बेटियां ब्याह के लाते हो, रब की कसम है जिंदगी भर उनकी मोहब्बतों से दूर। जब वो अपने बाप की सिस्कियों को सुनती होगी, अपने मखरूज भाइयों के कर्जों को सोचती होगी कि मेरा भाई मेहनत और मशक्कत से कमा कर किस तरह मेरी उसने शादी की है, इन खबीसों के डिमांड को पूरा किया है, रब की कसम तुम्हारे दिल में, उसके दिल में, लड़की के दिल में, दुल्हन के दिल तुम्हारे ताल्लुक से मोहब्बत नहीं नफरत आती है। मर्द हो तो कह दो ये कपड़े भी मैं भेजता हूं, तुम बाप के कपड़े में उतार के मेरे कपड़े पहन के मेरे घर दहलीज पे आना है। तुम मर्द हो तो इस तरह शादी करो, ना मर्द ना बनो, ये ना मर्दियों की निशानी। ना मर्दो और जहेज लेने वाले ना मर्दो जलीलो, अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमा। वापस करो अगर तुमने जहेज लिए हैं, हराम है तुम्हारे लिए, हराम है, वो पैसा तुम्हारी कमाई नहीं है, वो लड़की के बाप भाई उसकी कमाई है, हराम है तुम्हारे लिए। जो लुकमा खाओगे हराम है तुम्हारे। अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअतु शहीद। और फरमाया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला ने मुझे रस्म व रिवाज को मिटाने के लिए मबूस फरमाया और अपने मुबारक तरीक़े को आम करने का हुक्म दिया। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मत के फ़साद के वक्त रस्म व रिवाज को छोड़कर मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ेगा, अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। अल्लाहु अकबर। तो आज के हम माहौल को देखें और अपने घर को देखें कि आज हमारे घरों में कितना बिगाड़ पैदा हो चुका है। घर घर में उरियानियत, बेहयाई पूरी जिम्मेदारी के साथ पैर पसारे हुए बैठी है। आज अपनी जेब गिरबान भी महफूज नहीं है और निकाह जैसी अजीम सुन्नत को हमने इतनी इसके अंदर ख़राबियाँ पैदा कर दी हैं कि निकाह जैसे आसान काम को हमने बहुत मुश्किल बना लिया है। और इतना मुश्किल बना लिया है कि चंद ख़राबियों का मैं आपको के सामने ज़िक्र करूँगा इसके मुतालिक कि आज जो अमीर कबीर लोग हैं वो अपनी बच्चियों के निकाह किस अंदाज से कर रहे हैं, शादियाँ, निकाह नहीं शादियाँ किस अंदाज से कर रहे हैं। इन गरीब बच्चियों की आहें अमीर कबीर लोगों के महलों से जब टकराएंगी तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते फिर कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन अफसोस तो ये है कि जो साहिब सरवत लोग हैं वो तो जिस तरह से शादियां कर रहे हैं, लेकिन जो साहिब वुसअत नहीं हैं और मैं समझता हूँ कि ज़कात और सदक़े के भी मुस्तहिक़ हैं, उनकी भी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी बच्ची को गाड़ी दूँ। मुश्किल बना लिया आसान काम को, जो बहुत आसान था उसको मुश्किल बना लिया। अब आप देखें, सबसे पहले आप ये सोचें कि अगर हम
مثال کے طور پہ ابھی ہم رشتہ دیکھیں لڑکی کا یا لڑکے کا، تو سب سے بڑی ہماری جو ناسمجھی اور کم علمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لڑکے کا رشتہ دیکھتے ہیں تو مزاج اپنا ملاتے ہیں، اور مزاج کیسے ملاتے ہیں؟ ناشتہ بہت اچھا تھا ماشاءاللہ، بڑے کھانے تھے میاں، بہت طرح کے ناشتے لگے ہوئے تھے، بڑا متواضع آدمی تھا، اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں۔ بھئی لڑکا بھی دیکھا آپ نے؟ نہیں، نہیں لڑکا شرم کی وجہ سے آئے نہیں، وہ کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ پھر کیا دیکھا آپ نے؟ لڑکی کا رشتہ اگر دیکھنے جاتی ہیں تو یہ مائیں بہنیں وہاں جب پہنچتی ہیں تو یہ ان کے گھروں کا اندازہ لگاتی ہیں، یہ سامان یہاں نہیں، اگر یہاں ہوتا تو بہت اچھا لگتا، یہ سامان یہاں بہت اچھا لگتا، یہ الماری اگر ادھر نہیں ادھر ہوتی تو بہت اچھا لگتا۔ یہ وہاں جا کے اس طرح کی جائزے لیتی ہیں۔ ان سے پوچھو کھانا بہت اچھا تھا ماشاءاللہ، اسی نے بنایا ہوگا، ویسے تو بہت اچھی عادت کی لگی۔ لڑکی دیکھی آپ نے امی؟ لڑکی شرم کی وجہ سے آئی نہیں سامنے، پھر کیا خاک دیکھا آپ نے؟ یہ ہمارے یہاں جو خرابیاں ہیں ان کا نکلنا بڑا مشکل کام ہو رہا ہے، جبکہ اسلام میں لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے، لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر لڑکی کو اپنے یہاں کوئی لڑکا پسند ہے تو اپنے ماں باپ سے گزارش کر سکتی ہے کہ مجھے فلاں لڑکا پسند ہے، اگر ممکن ہو سکے تو میرا نکاح اس لڑکے سے کرو۔ اگر لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے گزارش کر سکتا ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو میرا نکاح فلاں لڑکی سے کراؤ۔ اس میں ہم لوگ غیرت مند ہو جاتے ہیں۔ اصل پریشانی یہ ہے، جہاں اسلام اجازت دیتا ہے وہاں ہم آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیو سوچو، آج ہمارا مزاج بدل گیا۔ ہم جب لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں رشتہ کرنے کے لیے تو ہم مالداری دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، پہلے نمبر پہ مالداری دیکھیں گے، خوبصورتی دیکھیں گے، سیرت کو بالائے طاق رکھ دیں گے۔ سیرت کا دیکھنا ضروری ہے، حسب نسب کا دیکھنا ضروری ہے، سیرت کا دیکھنا ضروری ہے، صورت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، لیکن صورت کو تو دیکھتے ہی دیکھتے رہتے، سیرت پہ کبھی توجہ ہی نہیں جاتی۔ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ اچھا لڑکے والے کیا کہے؟ لڑکے والے کہے دیکھو جی مجھے تو صرف بیٹی چاہیے، میں تو اپنی چادر میں اپنی کو ڈھانپ کے لے جاؤں گا۔ بیٹی والا کہتا بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میں تو غریب آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، بیٹی ہے میرے پاس میں۔ نہ بیٹی والا کسر چھوڑتا ہے دینے میں، نہ بیٹے والا کسر چھوڑتا ہے لینے میں۔ قصوروار دونوں ہیں، قصوروار دونوں ہیں۔ اگر چپ چپاتے نکاح کر بھی لو آپ کہ جی مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ بھی کہے گا مجھے کچھ نہیں دینا، وہ پھر بھی لڑکی کا جہیز بھیجے گا، مہینے 2 مہینے بعد بھیج دے گا۔ بہت نکاح ہوئے ہیں لاک ڈاؤن میں، لوگ جہیز آج تلک دیتے پھر رہے۔ کیسے آپ لڑکے والوں کو مورد الزام ٹھہراؤ گے؟ اور سارے کا سارا قصور لڑکے والوں کا بتاتے ہیں، لڑکے والے جہیز مانگ رہے ہیں، لڑکے والے یہ کر رہے ہیں، لڑکے والے وہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، لڑکی والے خود اس میں پیش ہے، لڑکی والے ہی آفر کرتے ہیں، میں صرف اتنا دے سکتا ہوں جی، اتنا نقد دے سکتا ہوں، یہ والی گاڑی دے سکتا ہوں، منگنی میں یہ والی گاڑی دے سکتا ہوں۔ آتا ہوا کس کو برا لگتا ہے؟ آتا ہوا کس کو برا لگتا ہے؟ اگر لڑکے والا یہ کہہ دے بھائی پرانی والی بلٹ جو ہے وہ نہ دینا، جو نہیں آئی ہے وہ دے دینا، تو اس نے کون سا گناہ کر لیا؟ دے تو رہا ہی ہے وہ۔ دوسرے نمبر پہ آئیے آپ، دوسرے نمبر پہ جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ منگنی کے موقع پر لوگوں کو جمع کرنا، بڑی بڑی دعوتیں کرنا۔ شریعت نے تو اس کی کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی کریں، آپ کو اختیار ہے، لیکن قیامت کے دن حساب بھی آپ ہی کو دینا پڑے گا، اس کی ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ فضول خرچی سے تو مفلسی آتی ہے، فضول خرچی کو تو میرے اللہ نے منع فرمایا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ منگنی ہے، آگے ابھی رشتہ ہوگا نہیں ہوگا یہ تو بات کی بات ہے، رشتہ رہے گا نہیں رہے گا بات کی بات ہے۔ لوگ منگنی میں ٹوٹ جاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر کی خرابی جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہم حیثیت سے زیادہ مہر مقرر کرنا، حیثیت سے زیادہ مہر مقرر کرنا
اور اس کو پھر ادا نہ کرنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں، ایک انجان لڑکی ایک انجان مقام پہ آئی ہے، نئے چہرے اس کے سامنے ہیں، وہ فوری طور پہ کیسے کنٹرول کر پاتی ہے وہ تو وہی جانتی ہے، لیکن اس کے سامنے یہ اجنبی لڑکا ایک دم نکاح کے دو بول ہاں کرنے کے بعد سامنے جاتا ہے اور اس سے یہ کہے کہ تم مجھ پہ مہر معاف کر دو۔ ایمانداری سے بتاؤ، وہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، انجان ہے، وہ معاف نہ کرے گی تو کیا کرے گی؟ اس کو کیا پتہ ہے، وہ تو معاف کر ہی دے گی۔ لیکن تمہیں بھی غیرت کا کچھ تو تقاضا ہوگا، کیا واقعی مہر معاف کرانی چاہیے؟ اتنی بڑی شادی کر رہے ہو، اتنا مال لا رہے ہو، اتنا مال لے کے جا رہے ہو، مہر کے نام پہ معافی؟ شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی جگہ ہے۔ انتظام تو سب سے پہلے مہر ادا کرنے کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال ہوگی، لیکن آپ مہر معاف کرانا چاہتے ہو، دیتے رہیں گے پھر بعد میں، کیوں دیتے رہو گے؟ یہ تو اس کا حق ہے، مہر ادا کرنی چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو خرابی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ قیمتی سے قیمتی شادی ہال بک کرنا، قیمتی سے قیمتی شادی ہال بک کرنا۔ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اپنی خوشی دوسروں کے گھروں میں جا کے کرنا۔ ایک وقت تھا کہ گلیوں میں قناتیں لگ جایا کرتی تھی، میز بچھا کرتی تھی، چادری بچھا کرتی تھی، میز کے اوپر ایک جگ دو گلاس رہتے تھے، لڑکوں کی چین بنی رہتی تھی، وہاں سے جو بھی کھانا آ رہا سب کے سامنے آ رہا ہے، کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا، کوئی پیاسا نہیں رہتا تھا، اور کھانا خراب بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور پہلے کھانے بھی یہی ہوتے تھے، قورمہ روٹی، اور زیادہ کوئی امیر آدمی ہوا تو اس نے زردہ بریانی کر لی، اور اس سے زیادہ امیر ہوا تو اس نے شیرمال کا بھی انتظام کر لیا۔ اب 70 طرح کے کھانے ہیں تو 50 طرح کے اچار ہیں، 100 لقمے آدمی کھا نہیں سکتا۔ آپ جتنے کھانے تیار کرا رہے ہیں کوئی آدمی اتنے سارے کھانے چکھ نہیں سکتا۔ پیسے کی جو یہ پیسے کا بیجا خرچ کر رہے ہیں آپ، یہ تو بہت ہی غلط ہے، اس کا تو آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ کھانے جتنے کم ہوں گے اتنے ہی سلیقے سے کھائے جائیں گے۔ بٹھانے کا رسم و رواج ہی آپ نے ختم کر دیا۔ پارکوں میں، بینکٹ ہال میں آپ جاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، جس گھر میں شادی ہوتی ہے بعض مرتبہ ان گھروں میں کوئی نہیں ہوتا ہے محافظ، تو چوری ہو جاتی ہے۔ اور کیسے بے تکی بات ہے کہ جس گھر میں شادی ہو رہی ہے شادی والے روز اس گھر میں تالا ملتا ہے پڑا ہوا، کیونکہ سارے کے سارے اپنے گھر سے کئی کلومیٹر دور جا کے اس شادی کی فنکشن کو آپ کرتے ہیں، اس تقریب کو وہاں جا کے سجاتے ہیں۔ اور بہت سی جگہوں پہ تو اتنا پیسے شادی میں نہیں لگتا جتنا بینکٹ ہال میں لگا دیتے ہیں۔ یہ اچھی خصلت کی بات نہیں ہے، اس سے تو مفلسی آنی ہے، بربادی آنی ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میری امت کا فتنہ جو ہوگا وہ پیسہ ہوگا، یہ پیسہ ہے، فتنہ ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ جو خرابی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ لڑکی کو مائیوں بٹھانا، لڑکی کو مائیوں بٹھانا، اس کا تو کوئی وجود نہیں ہے۔ ہاں، لڑکی کو اپنے کام سے، گھر کے کام سے 2-4 دن کے لیے الگ کر دینا کہ بھئی تم اپنی صاف صفائی کرو، مثلا کوئی کریم وغیرہ ہے وہ لگائیں، یا کچھ بھی لگائیں، یا ہلدی لگائیں، بہرحال، لیکن مائیوں بٹھانا، روپٹن لگانا، اس کا تو کوئی وجود نہیں ہے۔ لڑکی کو اکیلے میں کیا اپنا آپ صاف صفائی کرنا، یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن لڑکی کے لیے لڑکے آ رہے ہیں مہندی لگانے کے لیے، یہ ہلدی لگانے کے لیے، کیا ہے جی آج مائیوں بیٹھ رہی ہے؟ لڑکیاں تو آتی ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، لڑکے بھی آتے ہیں، اور اس میں وہ لڑکا نہیں ہوتا جو محرم ہوتا، سارے غیر محرم لڑکے ہوتے ہیں، ممیرے، خلیرے، تیرے، پھپھیرے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، اسلام میں کوئی وجود نہیں۔ جن سے نکاح جائز ہے ان سے پردہ جائز ہے، اور بعض مرتبہ یہ ہوتا وہ اپنے دوستوں کو بھی ساتھ میں لے آتے ہیں، اور پتہ یہ چلا کہ ہلدی آپس میں ایک دوسرے کے لگا، لڑکے لڑکیوں کے لگا رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کے ہلدی لگا رہی ہیں۔ بڑی کڑوی بات ہے یار۔
یہ عورت مرد کے اختلاط تو اسلام میں بالکل جائز نہیں، حرام ہے بالکل. آپ اس کے بارے میں کبھی توجہ نہیں دیتے. بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں یہ باتیں دیکھی جا رہی ہیں اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ تو سوچنا چاہیے. اسلام جیسے خوبصورت مذہب کو آپ بدنام کر رہے ہیں. جو باتیں اسلام میں نہیں ہیں آپ ان باتوں کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں، اسی کا نام بدعت ہے. آپ اسلام میں بدعت پیدا فرما رہے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، اور تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ جلد از جلد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اسی ٹاپک پہ گفتگو کے لیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.